खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन और नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, मुकाशफा की तफसीर के साथ मैं हूं आपका खादम पास्टर पत्र सदीक। आपको याद दिलाता चलूं कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन अस्कटालोजी यानी मसीही इल्मुल आखरत, इल्म इलाहियात के उन मज़ामीन में से एक मज़मून है जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। और ये भी बताता चलूँ कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे हवालाजात, अबवाब, आयात और अल्फाज मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाते हैं, बल्कि कुछ किताबें भी बराह रास्त मौजूद हैं जो हमें आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सिखाती हैं। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखें। इससे पहले कि हम कलाम मुक़द्दस में से सीखें, मैं चाहूँगा कि आइए आज की जो हमारी मरकज़ी आयत मुक़द्दसा है हम पहले इसमें से तिलावत करें और फिर हम इसमें से सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस में से मुकाशफा की किताब, उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत मुक़द्दसा मैं आपके लिए पढ़ूँगा। इस जगह पर यूँ मरकूम है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है, यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊं जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। कादिर मुतलक खुदा हय्युल क़य्यूम, तो जो था, जो है, जो आने वाला है, हम तेरे नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि तूने आज के दिन तक हमें ज़िंदा रखा है और अपने वसाइल भी अता किए हैं। मैं तुझे मुबारक कहता हूँ खुदावंद, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने मुझे ये फ़ज़ल दिया कि मैं तेरे कलाम में से तेरे लोगों को सिखाऊँ। और मैं तमाम सामीन को, नाज़रीन को तेरे पाक हाथों में देता हूँ। यीशु मसीह के नाम के सबब से इस वक्त जो तेरा कलाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर इनमें कोई कमज़ोर है या बीमार है तो मसीह यीशु के जलाली नाम में शिफा पा जाए, आज़ाद हो जाए, ताकि आज़ादाना तौर पर वो तेरे कलाम को सीखे और बरकत पाए, मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। मुकाशफा की किताब, उसका चौथा बाब, उसकी पहली आयत मुक़द्दसा के ताल्लुक़ से हम बड़ी तफसील से सीख चुके हैं। हमने पढ़ा और जाना, और मैंने बड़ी तफसील के साथ, आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि यहाँ पर हमें इस किताब का जो मुसन्निफ़ है यानी यूहन्ना, उसका अजर नज़र आता है। और मैंने बड़ी तफसील के साथ ये बात बताई थी कि जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसने खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफ़ादारी निभाई, चलता रहा, और यहाँ पर उससे एक आवाज़ आती है कि यहाँ ऊपर आ जा। और फिर हमने देखा कि खुदावंद ताला ने उसे ये बड़ा अजर दिया। तो इस पहली आयत मुक़द्दसा के अंदर और भी बहुत सारे असबाक हैं जो किताब मुक़द्दस में हमें नज़र आते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, जानते हैं और बरकत पाते हैं। तो जब बिलतफसील हम इस आयत मुक़द्दसा का जायज़ा लेते हैं तो इस पहली आयत के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे किरदारों के बारे में और बहुत सारे ऐसे रूहानी भेदों और बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में पता चलता है जो हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई बाइस बरकत है। तो यहाँ पर न सिर्फ यूहन्ना को बुलाया गया, बल्कि मैं शख्सी तौर पर इन बातों से इत्तिफाक करता हूँ कि अहद अतीक के अंदर जिन मुक़द्दसीन को पहले आसमान पर ज़िंदा बुलाया गया, उठाया गया, तो हमें वो बहुत सारे नमूने और मॉडल और तस्वीर नज़र आती हैं कि मुक़द्दसों और रास्तबाज़ों का एक अजर है जो बाइबल मुक़द्दस में एक नमूने के तौर पर हमें दिया गया है कि अगर हम रूहानी एतबार से ज़िंदा हैं, वफ़ादार हैं और खुदा बाप के साथ पूरी वफ़ादारी के साथ चलते हैं, तो इसका
باقاعدہ ایک اجر ہے۔ بے شک یہاں پر ہمیں اس کھلے ہوئے دروازے کی نوید اور خبر باقاعدہ اور باضابطہ طور پر ملتی ہے، لیکن اس کے اشارے ہمیں سابق سے نظر آ رہے ہیں۔ جب ہم کتاب مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں مرد خدا راست باز ہنوک کی ایک تصویر نظر آتی ہے، اور میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کتاب پیدائش اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت مقدسہ تک میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ اس جگہ پر یوں مرقوم ہے، اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسلے پیدا ہوا، اور متوسلے کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ تو یہاں پہ ناظرین جو ہمیں تصویر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور یہاں پر یہ میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ بہت ساری لکھیں نہیں ہوتی، لیکن جو مصدقہ حقائق ہوتے ہیں، یعنی وہ سچائیاں جو حقیقت کے قریب ترین ہوتی ہیں اور بائبل کے قریب ترین ہوتی ہیں، ان سے ہم بہت ساری باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ اور کوئی شک نہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب چاروں طرف بے دینی بڑھ چکی تھی، اور لوگ خدا کی نسبت مادی چیزوں کی پوجا اور پرستش میں کھوئے ہوئے تھے، اور آسمان کے خدا کو بھولتے چلے جا رہے تھے۔ اور وہیں یہ مرد خدا تعالیٰ کی پیروی میں چلتا تھا اور راست بازی کا قائل تھا، اور ایمان کی راست بازی کا جو ہے وہ فالور تھا، پیچھے چلنے والا تھا۔ اور اس زمانے میں غالباً انسان کا دل و دماغ اس بات کی طرف قائل ہو چکا تھا کہ اگر ہم راست بازی کی زندگی بسر کریں، پاکیزگی کی زندگی بسر کریں تو کوئی اجر نہیں ہے، اور گناہ کریں گے تو کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ اور یہ زہر انسان کے دل و دماغ میں جو ہے وہ گھل چکا تھا، اور اسی زمانے میں ہمیں یہ خدا کا بندہ نظر آتا ہے، ہنوک، جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، یعنی اپنی روزمرہ زندگی میں خدا تعالیٰ کی مقدس راہوں پر چلتا تھا۔ اور جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں نظر آتا ہے کہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور خدا نے اسے اٹھا لیا۔ تو یہاں بھی اٹھائے جانے کا جو مقصد دکھائی دیتا ہے وہ وہی دروازہ ہے، اور دروازہ یہاں پر کوئی لکڑ، پیتل، پتھر، لوہے، سونے چاندی کا نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کی بخشش، خدا کا فضل، اجر اور قبولیت اور تحفہ اور انعام اور تاج کی طرف اشارہ ہے۔ اور مقدس ہنوک کو آسمان میں بلا لیا گیا، اٹھا لیا گیا، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اور یہ عہد عتیق میں ہمارے لیے ایک بڑا لیسن، ایک ماڈل، ایک سبق ہے کہ اگر ہم وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ آسمان پر ہے، ہمارے لیے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پھر جب ہم خدا کے کلام میں دوسری دفعہ دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، تو ایک شخصیت ہمیں اور دکھائی دیتی ہے، اور وہ ہے خدا کا بندہ ایلیا۔ اور کلام مقدس دوسرا سلاطین اس کا دوسرا باب اس کی 11ویں آیت مقدسہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا، اور یہاں پھر سے ہمیں ایک تصویر نظر آتی ہے جو اٹھائے جانے کی، آسمان پر جانے کی، اور ایک طرح کا کھلا دروازہ دکھائی دیتا ہے جہاں مقدس شخص جو ہے آسمان کی طرف جاتا ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسرا سلاطین اس کا دوسرا باب اور اس کی 11ویں آیت مقدسہ میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے، اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ،
اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ تو آسمان پر چلا گیا یہاں پہ ہمیں بہت صفائی کے ساتھ اور واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہیں وہ کھلا ہوا دروازہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ وہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ ایک کھلا ہوا دروازہ تھا، تو اس کا مطلب جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ دروازہ اس کا انتہائی لفظی مطلب ہوگا۔ یہاں پر مراد ہے بلندی، معراج، برکت، بخشش، قبولیت اور خدا کی طرف جانا۔ تو ہمیں عہد عتیق میں بھی مقدسوں اور راست بازوں کے اجر اور برکت کا وہ جز نظر آتا ہے، وہ بار نظر آتی ہے جو خداوند تعالیٰ ایمان لانے والوں کو اور راست بازی کی زندگی بسر کرنے والوں کو عطا کرے گا۔ اور ایلیا اور ہنوک یہ وہ مقدسین ہیں جن کو خدا نے زندہ آسمان پہ اٹھایا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہاں اگرچہ وہ الفاظ ہمیں اس طرح سے دکھائی نہیں دیتے جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب کے 4 باب کے اندر ہے، تاہم وہی منظر نظر آتا ہے۔ آسمان کی طرف اٹھائے جانا اور اوپر اٹھائے جانے کا ایک ہی مطلب بنتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو بلا لیا اور خدا تعالیٰ نے انہیں آسمانی معراج اور برکت عطا کی۔ اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ مقدسوں کا اجر ہے اور صلہ اور برکت ہے جو خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ گو ہمارے پاس ہنوک کے تعلق سے تو کچھ زیادہ تفصیل موجود نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ کافی وافی ہیں کہ وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور اس کا جو عرصہ لکھا ہے وہ 365 برس کا تھا جب وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اٹھا لیا گیا۔ تو ایک لمبا چوڑا عرصہ ہے، یہ صدیوں ہیں جن میں وہ خداوند کے ساتھ وفادار رہا اور راست بازی کی زندگی بسر کرتا رہا۔ تو ہمیں ان مقدسوں، راست بازوں کی ان حیات سے، خداوند کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلیسیا کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک لیسن ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ وفادار رہے اور ہر حال میں، حالات کیسے بھی ہوں۔ گو ہمارے پاس ہنوک کی زندگی کا کچھ زیادہ ریکارڈ یا تفصیل نہیں ہے، لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آگے چل کر جب ہم ایلیا کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس بڑی لمبی چوڑی تفصیلات جو ہیں وہ مل جاتی ہیں، جس میں ہمیں اس کے زندگی کے اندر نشیب و فراس اور پھر دشمنوں کا سامنا کرنا، اور مسلسل اس کے مخالف اس کو مارنے کے در پہ تھے، مٹانا چاہتے تھے، تباہ کر دینا چاہتے تھے، تاہم وہ بڑی ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اپنے مخالفین کا سامنا کرتا رہا۔ تو کوئی شک نہیں کہ بحیثیت کلیسیا ہمیں ان تمام حالات میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور تب ہم وفادار رہتے ہوئے جب آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو خداوند تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ تو یہ جان بوجھ کر کتاب مقدس میں یہ ماڈل اور نقشے دیے گئے ہیں کہ کبھی اگر ہم ان حالات میں سے گزریں تو پریشان نہ ہوں، ہمارا اجر یقینی ہے اور برکت ملے گی۔ تو آئیے عہد جدید میں ہم چلتے ہیں، اور یہاں بھی مجھے ایک شخصیت نظر آتی ہے جسے آسمان پر بلایا گیا، اور وہ ہے خداوند کا بندہ پولس رسول۔ گو پولس رسول ہمیشہ کے لیے تو آسمان پر نہیں چلا گیا، لیکن وہ وقتی طور پر آسمان پر بلایا گیا، جو کلیسیا کی ایک بہت بڑی تصویر ہے، جو کلیسیا کے ریپچر کی طرف، اٹھائے جانے کی طرف ایک اشارہ ہے، راست بازوں کے اجر کی طرف اشارہ ہے۔ تو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں 2 کرنتھیوں اس کا 12واں باب، اس کی دوسری آیت سے لے کر 4 آیت مقدسہ تک میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ 2 کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت مقدسہ سے لے کر 4 آیات تک میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے، وہ یکایک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا۔ نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بدن کے بغیر، یہ خدا کو معلوم ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں
کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے مجھے معلوم نہیں، خدا کو معلوم ہے، یکا یک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ تو یہاں پر پولس رسول کا تجربہ ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اور ایک شخص سے مراد یہاں پر پولس رسول خود ہی ہے، اور وہ اپنا ہی ایک روحانی تجربہ بیان کرتا ہے کہ 14 برس ہوئے، یعنی اس نے اس تجربے کے بارے میں بتایا جب وہ اٹھایا گیا تو اس کے 14 برس یعنی بعد اس نے یہ بات لکھی۔ وہ کہتا ہے کہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا۔ تو یہاں پر میں جیسے پہلے بتا رہا تھا کہ پولس رسول کا یہ اپنا ہی تجربہ ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ پھر یہاں پر پولس فردوس کا ذکر بھی کرتا ہے کہ وہ کہاں پہ پہنچا ہے، فردوس تک پہنچا ہے، اور پھر وہ گفتگو کا بھی ذکر کرتا ہے جو خداوند کے ساتھ ہوتی ہے، پھر ان باتوں کا ذکر کرتے ہوئے وہاں پہ ہوئی ہیں، اور یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ انسانوں کے ساتھ بیان کرے۔ تاہم جو بات ہمیں جاننی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا، اور بے شک یہاں بھی لفظ دروازہ استعمال نہیں ہوا، اور میں بار بار یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دروازے سے مراد کوئی لکڑ پیتل پتھر نہیں ہے، بلکہ وہ خداوند کی طرف سے اجر اور برکت اور تاج، انعام اور قدردانی ہے، جو مقدسوں کی، راست بازوں کی، خدا کے ماننے والوں کی جو قدر خدا کی نگاہ میں ہے، اس کی طرف یہ ایک بڑا اشارہ ہے۔ سو ہمیں نظر آتا ہے عہد عتیق میں، پرانے اہنامہ میں ہمیں ہنوک اور ایریا، اور نئے اہنامہ میں ہمیں نظر آتا ہے پولس رسول اور یوحنا۔ تو یہ چار لوگ جو ہیں ایک بڑے اجر کی طرف ہمیں اشارہ دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا لیسن، سبق اور ماڈل اور نمونہ ہمارے پاس موجود ہے کہ خداوند تعالیٰ کے پاس ایمانداروں کے لیے، راست بازوں کے لیے، اس کے پیچھے چلنے والوں کے لیے ایک اجر، ایک برکت موجود ہے، اور انہیں آسمان کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی راست بازوں کا، ایمانداروں کا، اور خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والوں کا اجر جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے اور آسمان کی طرف سے ہے۔ ہمیں یہ چاروں لوگ آسمان کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، آسمان پر پہنچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ خدا کسی کو اٹھا رہا ہے، کسی کو بلا رہا ہے، کسی کو آواز دے رہا ہے۔ تو یہ اس آیت مقدسہ میں، یعنی مکاشفہ کی کتاب کے 4 باب کی پہلی آیت مقدسہ میں میرے لیے، آپ کے لیے، راست بازوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے وہ بہت بڑا اجر جو ہے موجود ہے، اگر ہم وفاداری کے ساتھ، سارے دل، ساری جان، ساری عقل کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، حالات کیسے بھی ہوں، زمانے کیسے بھی ہوں، وقت کیسے بھی ہوں، لوگ کیسے بھی ہوں۔ یعنی جس طرح سے میں نے یہ بتایا کہ گو ہنوک کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ نہیں پتہ چلتا اس کی زندگی کے بارے میں، تاہم ایلیا کے بارے میں بہت ساری باتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر پولس رسول کے بارے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس کے وہ 13 اور 14 خطوط ہمیں نظر آتے ہیں جن کے اندر پولس کی اپنی لکھی ہوئی وہ ساری باتیں، تجربات ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں۔ اور پھر رسولوں کے اعمال کے اندر پولس کے وہ سفر نامے، بشارتی سفر میں نظر آتے ہیں، جس میں وہ خداوند کی انجیل سناتا ہے، کلام سناتا ہے، اور اذیتوں، دردوں، تکلیفوں اور دکھوں میں سے گزرتا ہے، اور وہ اپنے ان تجربات کو بیان کرتا ہے کہ کس کس طرح سے، کن کن لوگوں سے اس کا واسطہ پڑا، پالا پڑا، کیا کیا مصائب اس نے سہے، اور جو اپنا وہ تجربہ بیان کرتا ہے اس میں درد، تکلیفیں، کوڑے، پتھر، آنسو، مصیبتیں، غربتیں، لاچاریاں، اور بالآخر وہ لکھتا ہے رومیوں کے خط کے اندر 8ویں باب میں کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا، بھوک، ننگا پن، تلوار، وبا، کال، نہ زندگی اور نہ موت۔ تو یوں بڑی اذیتوں اور کرب سے وہ گزرتا ہے، اور اسی نے یہ مشہور بات کہی کہ ضرور ہے کہ بہت سارے دکھ سہ کر ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ پھر وہ اپنے ایک شاگرد سے کہتا ہے
दुख उठा और बशारत का काम सर अंजाम दे। तो बार बार अजियत, दुख और कर्ब की तरफ इशारा करता है, और इसी दौरान उसे वो तजुर्बा हुआ जो एक नायाब तजुर्बा है, एक अनमोल तजुर्बा है, जो कोई इंसान अपनी ताकत से, कुव्वत से, मंतक से, इल्म से नहीं कर सकता। वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। गोया खुदा ने वो दरवाज़ा खोल दिया जो यूहन्ना का तजुर्बा है, जो एलिया का तजुर्बा है, जो हनूक का तजुर्बा है। और ये चार अफराद हमें इस बात की तरफ जो है वो गामज़न करते हैं। ये चारों अफराद हमें वो पैगाम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि वो दरवाज़ा हर एक रास्तबाज और वफ़ादार ईमानदार के लिए खुला हुआ है। इसलिए ज़िंदगी के अंदर अगरचे हमारे बहुत सारे निशेबो फ़राज आते हैं, गिरावटें आती हैं, परेशानियाँ, गम, दुख, तकालीफ आती हैं, हमें वफ़ादार रहना है। एक रोज़ हम सब भी इसी दरवाज़े से गुज़र कर खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। खुदावंद तआला इस कलाम के सबब से हम सब को बड़ी बरकत दे। आमीन। देखते रहिए PMA TV और बाखबर रहें बाइबल मुक़द्दस की नित नई बातों से। खुदावंद अब सबके साथ हो। आमीन।